बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कौसर रज़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, काफ़ी दिन बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो रही हूँ, इसलिए कि कुछ शौक़ सा ऐसा लग गया था। रमज़ान शरीफ का आखिरी इशरा था, सारी सी बात बहुत ज़्यादा कलाम पाक पढ़ना था, इबादत करनी थी। दूसरा ये कि कुछ शौक़ ऐसा लग गया था जैसे मैं निकल नहीं पा रही थी, तो इस वजह से मैं प्रोग्राम जो है वो लेट हो गया। नाज़रीन, मैं आज आपसे कुछ डिफरेंट प्रोग्राम करूँगी। मैं आपका प्रोग्राम शुरू करती हूँ। मैं आपको ये बताऊँ कि ये कहा जा रहा है कि भाई वो कि सोशल मीडिया पर और जगह पर जो है वो हर दूसरे भी मीडिया पे वे कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो बात की जाती है, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात की जाती है, और ये नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन, जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक़ है और हमारी पाक फ़ौज का ताल्लुक़ है, हमारे इदारों का ताल्लुक़ है, हमारी रगी जान है और हमें हर लिहाज से उनका इज़्ज़त और एहतराम है। और हमने जहाँ सोशल मीडिया की भी किस्में होती हैं, जो लोग यूथी हैं और उनका शुरू दिन से एक वो आए हैं और ख़ुद में इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी। जब वो आए हैं, किसी ने नहीं उनको रोका। उन्होंने गलत से गलत काम किए, गलत से गलत काम किए और किसी ने नहीं उनको रोका। अब जबकि वो बहुत ज़्यादा पक्के हो चुके हैं, उनकी जड़ें, उनकी रूट्स इसमें आ चुके हैं, दूसरे ममालिक में जाकर वो बैठ गए हैं, अब जो है वो तमाम सोशल मीडिया को एक ही उसमें हाँका जा रहा है। जबकि सोशल मीडिया ने वैसे चैनल्स भी हैं जो इनकी के लिए जो गलत बात होती है तो उसके लिए खड़े हो जाते हैं हम जैसे लोग, और कहते हैं कि एक बात गलत है और ये बात सही है। जैसे जजेस का मामला देख लें तो कितने अरसे से सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस कदर जो है वो दे रहा है इनको फेवर, पीटीआई को लीडरान को, सबको इतनी ज़्यादा फेवर दे रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग महसूस करते हैं, और ये जजेस का जो उन्होंने चक्कर बनाया, डेफिनेटली इनका प्लान सी डी है, ये हम ही लोगों ने खोला, हम ही लोग बताते हैं लोग कि ये जो है वो आप लोगों को कि ये जो है वो क्या उसको कहते हैं गलत बात है। इसी तरह 9 मई को के साथ अगर कोई कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई आप उनको वक्त पे सजाएं दे लेते तो कम से कम जो है ये मसला ज़्यादा नहीं बढ़ता। आप लोग इतनी डिलेड जस्टिस को कर रहे हो, आपकी अदालतें इतनी डिले कर रही हैं जस्टिस को, तो फिर वो जो है वो डेफिनेटली उनकी में मज़ीद चालें आगे आ रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिस्टम को मुश्किलात का सामना करना पड़े। ये बात तो यहाँ पर है। नाज़रीन, मैं बिल्कुल अब अपने शोबे की तरफ आ जाती हूँ, जर्नलिज्म की तरफ, मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन की तरफ। तो नाज़रीन, हम लोग बर्बाद होने शुरू हुए थे जर्नलिस्ट ये शोबा जब इमरान खान को जो वो लाया गया था बतौर हुक्मरान। तो उन्होंने तकरीबन जो है वो फाज चौधरी मिनिस्टर बने थे, उन्होंने मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन को ख़त्म करने की कोशिश की थी। उनके सुहेल अली ख़ान है, एक वो PIO बनाए थे उन्होंने, और वो उनको कहा जाता था कि इस्टेब्लिशमेंट के बंदे। उसके बाद जो है वो इससे पहले जो है वो नवाज शरीफ की चलती गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया, और किस तरीके से धरने, इतने गंदे धरने को जो है वो प्रोटेक्शन हासिल रही इस्टेब्लिशमेंट की, और वो अदलिया ने उसके ख़िलाफ़ कोई नोटिस नहीं लिया, हालांकि बनता तो था कि उसके ख़िलाफ़ नोटिस लिया जाता। फिर जो फैज़ाबाद में धरना हुआ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का, तो जो कुछ के PMLN के साथ हुआ वो भी एक तारीख़ का हिस्सा है। तारीख़ रकम हो चुकी है और ये तारीख़ अपने आप को दोहराएगी इंशाअल्लाह ताला। और ये आप याद रखें कि जिनके हाथ में कलम होता है तारीख़ वही लिखते हैं। नज़दीक में एक बुक लिख रही हूँ और अनकरीब वो मेरी कंप्लीट हो जाएगी। नाज़रीन, मेरा एक मैगज़ीन, मैंने तमाम बड़े अखबारात के अंदर काम किया है एज ए कॉलमनिस्ट, फीचर राइटर, इंटरव्यूअर्स, और तमाम बड़े अखबारात के साथ में मैंने अपना 23 साल मैगज़ीन चलाया, और वो मंथली था और वो सिर्फ मैंने अपना सदका जारिया किया था कि ये मुझे जो है वो सवाब मिलेगा। उसकी बिल्कुल भी नहीं था कि वो ऐड मिलें, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा पैसे लगते, इतना महंगा मैगज़ीन था कि इतने कभी ऐड नहीं मिल सके कि मेरा ख़र्चा पूरा हो सके। लेकिन पहले मिलते भी रहे हैं ऐड, इमरान खान की हुकूमत के से पहले मिलते भी रहे, लेकिन इमरान खान की हुकूमत के बाद ऐसा कोई ऐड नहीं मिला कि जिससे कि आपका ख़र्चा पूरा हो सके। नाज़रीन,
میں آپ کو ایک جو ہے وہ مجھے بتائیے کہ جب نواز شریف کے ساتھ یہ ہوا، اس کے بعد عمران خان کی گورنمنٹ آئی، عمران خان کی گورنمنٹ میں جو ہے وہ تباہی اور بربادی پھیلتی رہی، ہم چیختے چلاتے رہے کہ کچھ کیا جائے، کچھ کیا جائے، ہمارے لیے کچھ کیا جائے، کچھ وہ ہو، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ میڈیا صرف چند اینکر پرسن کا نام نہیں ہے، یہ ہم کتنی بار اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بتائیں، اپنی آنے والی گورنمنٹس جو آئی ہیں ان کو بتائیں، ہم اپنا جو ہے وہ جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ملک دشمن ان کو بتائیں کہ میڈیا صرف چند اینکر پرسن کا نام نہیں ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا یوتھیوں کا ہے، سوشل میڈیا صرف اس کا نام نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارا سوشل میڈیاز ہے جو اداروں کی اور اسٹیبلشمنٹ کی اور گورنمنٹ کی انتہائی فیور میں بہت اچھے مشورے اور بہت اچھی انفارمیشن بھی دیتا ہے آپ لوگوں کو، اور آپ لوگ اس کا رپلائی بھی کرتے ہو اور آپ لوگ اسے پسند بھی کرتے ہو۔ لیکن آئی ایم سو سوری ٹو سے کہ ہمارے ہاں اس چیز کا ادراک، رائٹ اینڈ رونگ کا ادراک بالکل نہیں رہا، بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اچھے کو جو ہے وہ مزید ذلیل کیا جاتا ہے، جو بندہ مثبت کام کر رہا ہوتا ہے اس کو اتنا ذلیل کیا جاتا ہے، اتنا ذلیل کیا جاتا ہے کہ وہ بندہ زمین پہ گر جاتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے تو اسے پوچھتے بھی نہیں۔ اور جو بندہ آپ کو تنگ کر رہا ہوتا ہے اس کو فیور ملتی ہے، ہر لحاظ سے فیور ملتی ہے۔ جو سسٹم کو تنگ کر رہا ہوتا ہے اسے کچھ بھی نہیں کہا جاتا۔ ناظرین، ہمارے یہاں یہ بڑی زیادتی والی بات ہے۔ اب دیکھیں کہ ہماری انٹرم گورنمنٹ آئی، پہلے تو عمران خان کی گورنمنٹ کو کیوں ہٹایا، ہمیں اس پر بھی اعتراض ہے، ہمیں نواز شریف کے جانے پر بھی اعتراض ہے۔ ملک ترقی کر رہا تھا، سارے ملک کی ترقی کی تباہی کر دی گئی، ہم دھرنے پر بھی خاموش رہے، آپ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ دیتے رہے، ہم جو ہے وہ نواز شریف کی تباہی بھی ہم نے دیکھی، ان کی گرفتاریاں اور ان پر مظالم کی انتہا بھی دیکھی، اس پر بھی ہم خاموش رہے، اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیتے رہے۔ اب اس کے بعد میرے میگزین گواہ ہیں، میرے اخبارات میں آرٹیکلز لگے ہوئے گواہ ہیں، میں ایک عربک نیوز چینل ہے اس کے لیے کام کرتی تھی، اس جو ہے اس کے وہ بھی گواہ ہیں کہ میں نے، اور میرے جیسے اور کہیں صحافی جو ہیں وہ بہت سارے جو ہیں ہم لوگوں نے، میڈیا نے ساتھ دیا۔ پھر عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا، عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا، ہم اس پر بھی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا۔ پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی اور پھر جب ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا تھا، ہم نے اس کا بھی ساتھ دیا۔ میرے آرٹیکل لکھے ہوئے، میری اسناد پڑھی ہیں، میرے میگزینز، میرے اخبارات کے اندر لکھے ہوئے آرٹیکلز، میری ایوری تھنگ جب ایویڈنس کے طور پر موجود ہے، جو کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ ساتھ دیا، ہمیشہ ساتھ دیا۔ اور ہمیں اس چیز کی امید تھی ناظرین کہ میرے پر ایک بہت بڑا وقت آ گیا، بہت بڑا وقت آ گیا، بہت بڑا وقت آ گیا، میں دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ جس وقت میں دنیا میں نکل لگی، میرے ہسبینڈ فوت ہو گئے، میرے بھائی فوت ہو گئے، اور ساتھ میں فوت ہو گئے، میں بالکل زمین پہ آ گئی۔ تو میں نے منسٹری انفارمیشن کو کہا کہ میں نے اتنے سال جو لگائے ہیں، اس کا جو ہے وہ مجھے کچھ دو، کہ میں اس وقت جو ہے وہ میں بالکل بیاسا بیار مددگار ہوں، ہماری پیمٹیانی بند ہو گئی، سب کچھ بند تھا، تو مجھے تو پہلے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن اچانک جب میری تمام طرف سے آمدن بند ہو گئی تو مجھے ضرورت پڑی۔ اب موجودہ گورنمنٹ آئی کو بنایا گیا، تو اس کے گورنمنٹ کے اوپر جو کہ یوتھیے کہتے ہیں کہ ہمیں اعتراض ہے کہ ہمارا ووٹ چرایا گیا، تو ہمیں اس بات پر اعتراض ہے کہ نواز شریف کو حکومت نہیں دے گی، اور کسی ایک پارٹی کو حکومت میں نہیں آنے دیا گیا، اور کیا اس کو کہتے ہیں، بہت ساری پارٹیوں کا مکسچر بنایا، پھر بھی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا۔ جو کچھ عمران خان ہر روز کرتا ہے، پیٹ نہیں کرتی ہے، جو حرکتیں کرتے ہیں، ہم نے اس پر بھی ان کا ساتھ دیا۔ عدلیہ جو غلط حرکتیں کر رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ، ہم اس پر بھی کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے۔ ان اسپائٹ آف دس ہمیں بہت زیادہ انتظار تھا کہ گورنمنٹ آئے گی تو ہمارے سارے مسائل حل ہوئیں گے۔ ہم بہت زیادہ برے حالات میں تھے، میرے ساتھ بے شمار ساتھی کہ بہت زیادہ برے حالات تھے، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ہم کس کرائسس سے گزر رہے تھے، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، ون کین نیور امیجن۔ پاکستان کا چوتھا ستون اس حد تک بری طرح ڈوب رہا تھا۔ یہ اخبارات، یہ جو میڈیا ہوتا ہے، یہ چند اخبارات اور چند چینلز یا چند اینکر کا نام نہیں ہوتا۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہ گورنمنٹ تو بننے دی، اس کے منسٹر بھی بنا دیے، لیکن آگے سے جو بیوروکریسی بنائی، وہ بیوروکریسی ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں پہ مبنی ہے۔
اور اس کا پتہ اس طریقے سے چلتا ہے کہ ناظرین، جب ایک اتنا بڑا رائٹر جس نے اپنی زندگی کے 28 سال اس ملک کی تعمیر نو کے لیے دیے ہوں، جس نے کچھ نہ مانگا ہو، کچھ نہ مانگا ہو، جس کی پر گورنمنٹ کی طرف سے کچھ بھی نہ ہو، اس نے نہ کبھی بیرونی دورے کیے ہوں، نہ اس نے کبھی گورنمنٹ سے کوئی پیسہ لیا ہو، نہ اس کے پاس کوئی پلاٹ اس نے لیا ہو، نہ اس نے کوئی اپنی ذاتی اس کے لیے کچھ لیا ہو، جب وہ اپنے حالات کے لیے، اپنی جسم روح کا رشتہ رکھنے کے لیے اپنے کام جو کیا ہے اس کے لیے، جب وہ جاتا ہے وہاں پر اور وہ دیکھتا ہے کہ سارا میڈیا وہاں پر جمع ہے اور وہ جو بیوروکریسی ان کی ہے وہ جانوروں سے بدتر سلوک اہل قلم کے ساتھ کر رہی ہے۔ عید کو کچھ دن رہ گئے ہیں، ہمیں 1 روپیہ نہیں دیا گیا۔ اب بتائیں کہ ہماری عید کیسے گزرے، ہمارے روزے کیسے گزر رہے ہیں۔ اب بتائیں کہ ہم اتنے عرصے سے گورنمنٹ کا انتظار کر رہے تھے کہ چلو انٹرم گورنمنٹ نہیں سن رہی تو دوسری گورنمنٹ آئے گی تو سنے گی، اور ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہو یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو، یہ بہت زیادہ صحافیوں کی سنتی ہے۔ ان دونوں کو صحافیوں اس کا میں محترم صدر آصف علی زرداری سے بھی بات درخواست کرتی ہوں، میں میاں محمد شہباز شریف سے بھی درخواست کرتی ہوں کہ آپ کی گورنمنٹ نے تو ہمیشہ ریکگنائز کیا ہے صحافیوں کو، اور چودھری برادران نے تو جو ہے وہ بہت کچھ صحافیوں کے لیے کیا ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ پر مبنی آئے ہیں۔ آپ لوگوں نے کو اتنا نہیں کہ جب منسٹر بنا دیے گئے تو آگے سے بیوروکریسی اگر منسٹرز کی نہیں مانے گی اور وہ جتنا مرضی ظلموں سے تنگ کر لے گی، جتنی مرضی ان ایتھیکل، اور وہ ان کے گردنوں میں سریا، جب ایک آپ سوچیں گے ایک بیوروکریٹ کے نام کے ساتھ یہ لگ جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، اس کے بعد اس کے اندر اتنا غرور آ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سا خدا سمجھتا ہے، اور وہ رونتا ہوا اہل قلم کو نکل جاتا ہے، ایسے رونتا ہوا نکل جاتا ہے۔ اتنی بےعزتی، اتنی بےعزتی، اتنی انسلٹ، ہم پوری زندگی، پوری ایک عمر کا ایک اتنا بڑا حصہ دینے کے بعد جب صحافیوں کو یہ چیز مل رہی ہے آگے سے، اور وہ عید آ گئی اور کوئی گورنمنٹ نے پیسے نہیں دیے، کوئی ہمارا بزنس نہیں چلا، کوئی ہمارا کام نہیں چلا، کچھ نہیں ہوا، اور جب اس کے لیے جو انہوں نے اب پہلے تو کوئی بناتے ہی نہیں تھے، جب بنائے گئے تو وہ پتہ چلا جی کہ وہ تو بات ہی نہیں سنتے، اور انہوں نے اتنی انسلٹنگ وے میں جو ہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کیا۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ کیا ہم سوسائٹی کا حصہ نہیں ہیں؟ ہم سوسائٹی کا حصہ نہیں ہیں، ہم اپنے جو ہے وہ ہم اپنی پیمنٹس کہاں سے لائیں؟ ہمارے لیے کیوں نہیں سوچا گیا؟ جب ملک کے سارے کام ہو رہے ہیں تو پھر آپ نے ایسے منسٹر بٹھائے کہ جو نیچے بیوروکریسی اپنی بٹھا دی۔ یہ کیا کیا اسٹیبلشمنٹ نے کہ منسٹر تو گورنمنٹ کے ہیں لیکن نیچے بیوروکریسی جو ہے وہ ان کی ہے، اور وہ بیوروکریٹ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے خدا بن گئے ہیں۔ وہ اتنی بری طرح دیر انسلٹڈ بیڈلی، وہ نہ دیکھتے ہیں کہ کوئی خاتون ہے، نہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی بیمار ہے، نہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنا ٹائم دیا ہے، کتنا بڑا اس کا کنٹریبیوشن ہے۔ وہ اس طرح اتنی بیڈلی انسلٹ کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ ہماری باعزت اسٹیبلشمنٹ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ ہمارے روٹی کے نوالے کے ساتھ اتنی بری طرح سلوک کرے، ہمارے ساتھ اپنے بیوروکریٹ سے اتنا برا سلوک کروائے؟ یہ اختیار ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کس نے دیا؟ ہم نے تو نہیں دیا۔ ہم اہل قلم ہیں، ہمارے مرتے دم تک ہمارے ہاتھ میں قلم رہے گی، ہمارے پیٹ پہ روٹی ہو یا نہیں ہو، لیکن ہمارے ہاتھ میں قلم رہے گی۔ آپ جن لوگوں کو دینا چاہتے ہیں دیں ان کو، جن کو نہیں دینا چاہتے آپ ان کو نہ دیں۔ جن کی آپ بے عزتی کروانا چاہتے ہیں وہ لوگ جو اینکر آپ کی افسران کو جوتی پہ نہیں لکھتے ہیں، ان کے یہ پیچھے بھاگتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ کہ ہر ایک کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہر ایک کو آنر دیتے ہیں، ہر ایک کی عزت کا خیال رکھتے ہیں، ہم جیسے لوگوں کو یہ لوگ ان کے افسران جوتی کے نیچے رون دیتے ہیں۔ جب منسٹر سے شکایت کی جاتی ہے تو منسٹر ہیلپ لیس ہے، منسٹر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جب ہمارا منسٹر ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اپنے آفیسرز کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار کم از کم انسلٹ تو نہیں کرو کسی کی، اگر ہمارا منسٹر ہمارے سے لیے یہ بھی نہیں کر سکتا تو آپ یہ سمجھیے کہ پھر ہم
تو یہ کس ملک کا قانون ہے، کس کا قانون ہے کہ ہمیں بری طرح پیسا جا رہا ہے؟ ہمارا معاشی طور پر بند کر کے آپ جائیے، آپ کا ایک عمارت ہے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، وہاں پر 100 کے لوگوں کی لائنیں ہیں لگی ہوئی جو کہ اپنے حق مانگ رہے ہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں، اور انہیں پاؤں کے تلے روندا جا رہا ہے، اور بزنس صرف اپنے پسندیدہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے، صرف اور صرف۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ قربانیاں ہماری ہیں۔ میرے یہ آپ سارے پروگرام پیچھے کے نکال کے دیکھ لیجئے کہ اسٹیبلشمنٹ کی میں نے افواج پاکستان کو سیلیوٹ پیش، ابھی بھی میں چیف آف آرمی اسٹاف کو کرتی ہوں، میں چیف جسٹس کو سیلیوٹ پیش کرتی ہوں۔ ابھی تک میرے سارے پروگرام یہ اس کے نکال کے دیکھ لیجئے، میں نے نیا چینل کھولا، میں 3 مہینے ہو گئے، میرے سارے پروگرام دکھا لیجئے کہ میں نے کس قدر اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا ہے۔ میں نے تو ان کی جو اسٹیبلشمنٹ کے دشمن ہیں شدید ترین، اور جو 40 سال میں نے تو ان کا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ میرے ساتھ اور کی میڈیا جنہوں نے بالکل ان کا ساتھ نہیں دیا، اور بہت اوپنلی بات کرتے ہیں ان کے خلاف، اوپنلی کرتے ہیں۔ جس قدر میں نے پی ٹی آئی کی چالوں کو بے نقاب کیا اتنا کسی نے بھی نہیں کیا، اور وہ بہت چیف آف آرمی اس کے خلاف ہی استعمال کر رہے تھے، وہی کھولیں۔ اب ہمارے اوپر ایسے افسران آپ نے بٹھا دیے ہیں کہ منسٹر تو کہنے کو نئے آگے ہیں، آگے بیوروکریسی جو ہے وہ ہے کہ جو ہمیں پاؤں تلے رول رہی ہے، ہماری انسلٹ کر رہی ہے۔ اور آپ کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس اسٹیبلشمنٹ کے گیت گائیں گے، ہم اسے دعائیں دیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ وہ کامیاب ہو اپنے مقاصد میں؟ تو اس طرح تو ہم جو ہے وہ زندہ درگور ہو جائیں گے۔ ہم سوری، ہم اسٹیبلشمنٹ کی اس اقدام کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہیں کہ آپ نے منسٹر بنا دیے، نیچے بیوروکریسی رکھی ایسی کہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ افسر اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا افسر جب باہر نکلتا ہے تو 500 لوگوں کے مجمع کو اس طرح رونتا ہوا نکل جاتا ہے، اور وہ روٹی روٹی چلا رہے ہوتے ہیں پیچھے سے، اور وہ جو ہے وہ اس طرح ان کو چیرتا ہوا نکل جاتا ہے۔ ہمیں آپ کی بیوروکریسی بالکل منظور نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، اگر آپ اس وقت جتنے صحافی باقی رہ گئے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز ہے، آپ تو ہمیں مار دیجئے، ہمیں مار دیجئے۔ آواز، لیکن یہ آوازیں پھر بھی بند نہیں ہوں گی، پھر بھی بند نہیں ہوں گی، پھر بھی بند نہیں ہوں گی۔ جتنا مارو گے اتنی آواز آئے گی، جتنا مارو گے۔ یہ جرنلزم ہے ہی ایسا، یہ انسان کو اس کی جب لت پڑ جاتی ہے، جب بندے کو سچ کہنے کا وہ مل جاتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو نہیں روک پاتا۔ I couldn't control myself. I couldn't control. میں بہت زیادہ، میں اس وقت سائیکیٹرک کی میڈیسن کھاتی ہوں، میں بہت زیادہ رمضان شریف کے اندر ہر وقت جو ہے وہ میڈیسن کھاتی ہوں۔ انسپائٹ آف دس میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہے وہ میڈیسن، کھانا پینا، دنیا کی ساری چیزیں، اخراجات ہمارے روک دیے گئے ہیں۔ اتنے گھروں کے اپنے چولہے بند کر دیے ہیں، اتنے بچوں کی آپ نے اسکولنگ چھڑا دی ہے، اتنے سارا کچھ آپ نے کر دیا ہے، اب بھی آپ کو سکون نہیں ہے، اب بھی آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ نے جو پچھلے اقدامات کیے تھے، ہم نے تو ان کا بھی آپ کو ساتھ دیا، حالانکہ وہ سارے بھی غلط تھے۔ ہم نے آپ کا ساتھ دیا، ہم نے دھرنے میں آپ کا ساتھ دیا، ہم نے نواز شریف کی گورنمنٹ کو ختم کرنے میں آپ کا ساتھ دیا، ہم نے عمران خان کی دوسری بار گورنمنٹ ختم کرنے میں آپ کا ساتھ دیا، ہم 9 مئی کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے۔ لیکن خدا کا واسطہ ہے، اب یہ آپ نے جو منسٹر بنائے ہیں، یہ جب جو ہے وہ آگے سے جو بیوروکریسی ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے، نہ سنتی ہے، نہ کام کرتی ہے، نہ ٹائم دیتی ہے، نہ ملتی ہے، نہ کچھ کرتی ہے، بلا کے ذلیل کرتی ہے، جانوروں کی طرح ذلیل کرتی ہے۔ دے ٹریٹڈ لائک اینیمل، سیویج اینیمل۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کے یہی بیوروکریٹس ہوں گے اور یہ بھیک مانگیں گے، اور انہیں کو بھیک بھی نہیں دے گا۔ اب یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ ملک میں ایسا سسٹم لانا چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک طبقے کو برباد کرنا ہے، تباہ کرنا ہے، وہ جو آپ کے ساتھ چل رہا تھا طبقہ، جو ملک کو صحیح کو صحیح کہہ رہا تھا، غلط کو غلط کہہ رہا تھا، تو آپ لوگ اس طبقے کو ختم کرنے کے لیے بڑے ہو۔ آج عید کے کچھ دن رہ گئے ہیں اور ہمارے پاس 1 روپیہ نہیں ہماری ضرورتوں کے لیے، ہماری کسی چیز کے لیے۔ تو میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آپ اس بیوروکریسی کو چلا کے دیکھو، یہ بیوروکریسی کب تک چلے گی، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی کتنی خدمت کرے گی، اور یہ بیوروکریسی کا انجام جو
آپ لوگوں کا ہوگا اس بیوروکریسی کے ہاتھوں، وہ رب کی ذات کرے گی، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اس بیوروکریسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، انجام اس کے ہاتھ میں، ہم اس پر چھوڑتے ہیں۔ اتنے برے حالات میں ہمارے پیسے آپ نہیں دے رہے ہیں، ہمارا کام نہیں آگے بڑھنے دے رہے ہیں، ہمارے کام کو روک دیا گیا ہے، ہمارے آرٹیکلز نہیں لگ رہے پا رہے ہیں، اس کو روک دیا گیا ہے۔ انٹرم گورنمنٹ نے سارا کچھ روکا، عمران خان نے روکا۔ اس کے بعد جو ابھی جو گورنمنٹ آپ نے مر کے بنائی، اب اتنی خوار گورنمنٹ بنانے کے بعد اس کو اختیارات بھی نہیں دیے، نہ آپ کے پرائم منسٹر کے پاس کوئی اختیار ہے، نہ آپ کے وزراء کے پاس، کیبنٹ کے پاس اختیار ہے، اور آپ نے بیوروکریسی اس میں اپنی بٹھا دی۔ جب یہ یاد رکھے اسٹیبلشمنٹ کہ جس آفیسر کے نام کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ لگ جاتا ہے وہ چھوٹا سا خدا بن جاتا ہے، وہ چھوٹا سا خدا بن جاتا ہے، وہ ذلیل کرتا ہے۔ پلیز اہل قلم کو ذلیل نہ کرائیے، اہل قلم کو ذلیل نہ کرائیے، اہل قلم ہی آپ کی ہسٹری لکھیں گے، اہل قلم کو ذلیل نہ کرائیے۔ سکوت ڈھاکہ سے لے کے اب تک میں یہ آپ کو یہ کہتی ہوں، اہل قلم کو ذلیل پلیز نہیں کروائیے۔ کاش قائد اعظم فوری نہیں مرتے۔ ملک کی ہم نے جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے کہا کہ گورنمنٹ آ جائے گی، گورنمنٹ آ جائے گی، مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہم نے کسی قسم کا ایجیٹیشن نہیں کیا، ہم نے کسی قسم کا احتجاج نہیں کیا، ہمارے حقوق سلب ہوتے گئے۔ گورنمنٹ پلیز اس طبقے کی اسٹیبلشمنٹ فوری طور پر ایکشن لے، اور اپنے جو بٹھائے ہوئے لوگ ہیں ان کو پلیز وہاں سے ہٹائے۔ اسٹیبلشمنٹ کی بیوروکریسی ہمیں نہیں چاہیے اسٹیبلشمنٹ کی بیوروکریسی۔ مجھے اتنا آپ کو کہنا ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پہ کوئی حملہ ہے یا ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہے ہیں، ہماری جانیں حاضر ہیں ملک کی فوج کے لیے اور اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے ہماری جانیں حاضر ہیں، لیکن ہمیں بھوکا نہیں ماری ہے، ہمیں دعاؤں کے بغیر نہیں ماری ہے، ہمیں ذلیل اور رسوا کر کے اپنے افسروں کے ہاتھوں نہ کروائیے، جو ہم سے کم پڑھے لکھے ہیں، جو ہم سے کم جانتے ہیں، جن کے پاس زندگی کا تجربہ ہم سے کم ہے، ان لوگوں کے ہاتھوں ہمیں ذلیل نہ کروائیے۔ اس رمضان شریف کے مہینے میں اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہی ہوں، میں اس گورنمنٹ کو کہہ رہی ہوں، صدر آصف علی زرداری کو کہہ رہی ہوں، میں پرائم منسٹر نواز شریف کو کہہ رہی ہوں، میں اپنے وفاقی وزیر جو ہے عطا اللہ تارڑ کو کہہ رہی ہوں کہ میں نے آپ کو میسیج دیا تھا، آپ نے اس میسیج کا بھی جواب نہیں دیا۔ 500 لوگوں کو میرے سامنے کچلا گیا۔ مت کیجیے، بس کر دیجیے، میرے خیال میں اب بس کر دیجیے۔ اجازت چاہتی ہوں، اپنا ذرا خیال رکھیے گا، اپنے جو دوسرے لوگ ہیں تڑپتے سسکتے جن کو کہ حکومت مار رہی ہے، ان کا بھی کچھ خیال کر لیجیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔